अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, इक्तिसादी राहदारी पर सियासी जमातों के बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के यकीन दहानी के बाद तमाम पार्लिमानी जमातें इस मनसूबे पर मुत्तफ़िक हुई। उन्होंने इसकी हिमायत का ऐलान भी किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इक्तिसादी राहदारी पर इन सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर हो गए हैं? हारून साहब, 28 मई 2015 को भी यही हुआ था। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई थीं और उन्होंने इस मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया था। आज एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म ने इन्हें बुलाया और इन्हें यकीन दहानी कराई गई इनके एतराज़ात दूर करने की, और फिर उन्होंने इस मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया। लेकिन कितनी देर तक ये जमातें इस मंसूबे की हिमायत के ऐलान पर कायम रहेंगी? ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल ये एक दुरुस्त फैसला है और दुरुस्त फैसले की तायद की जानी चाहिए। एक मैकेनिज्म बनाया गया है, यही मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में बेहतरीन मैकेनिज्म था। चारों चीफ मिनिस्टर हैं, एतराज़ात भी सूबों की तरफ से आ रहे थे। वैसे तो ये है कि जो सूबाई राब्ता काउंसिल क्या उसे कहते हैं वो थी, उन अदारों को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन चलिए, जिस चीज़ पे इत्तफाक राय हो गया इसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन छोटे मोटे इख्तलाफात पैदा होते रहेंगे। इख्तलाफात का पैदा होना कोई ख़तरनाक बात नहीं होती। परसेप्शंस होते हैं, बाज़ औक़ात बदगुमानियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात दुश्मन अफवाहें छोड़ता है। देखिए, इंडिया ने कहा था कि नहीं बनने देंगे, और बेशक उनसे बड़ी आजकल दोस्ती की बातें हो रही हैं, सुलह की हो रही हैं, लेकिन दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। उससे जनाब उमर फारूक आज़म ने कहा था, जिससे नफरत करते हो उससे डरते रहो, वन शुड बी कॉन्शियस। तो ये है कि वो अफवाहें भी फैलेंगी और राह का काम ही मुस्तकिल तौर पे ये है, और भी कई हमारे दोस्त मेहरबान जो हैं उनका भी यही काम है। तो अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं, ये एनजीओज वाले जो हैं, ये अपनी कमाई कैसे जस्टिफाई करें अगर ये कोई ना कोई अफवाह ना फैलाते रहे। अगर इस मामले में तो मेरा ख्याल है वो कसूरवार नहीं है। तो ठीक है, एक मैकेनिज्म बन गया है और बहुत अच्छा हुआ। वैसे मुझे फारसी की वो कहावत याद आती रही कि हर के दाना कुनिन कुनिन नादा लेक बाद खराबी है बिस्यार। आमक भी वही करता है जो अक्लमंद करता है, लेकिन मुसीबत तकलीफ उठाने के बाद। फिर भी उसूल यही है कि गलती से कुछ नहीं होता, गलती पे स्टैंड लेने से खराबी पैदा होती है। जब लोग अपनी गलती को अमेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो खुदा का कानून यही है, जो अमेंड कर ले अपने आप को उसे माफ कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको वेलकम करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। आइंदा भी कोई मसला हो तो इसी तरह किसी फोरम पर तय करना चाहिए। कल कला जो कुछ होगा, इसका प्रॉब्लम ये है कि शफाफियत है नहीं हमारे सिस्टम में। मसलन LNG पे कल क्या तमाशा हुआ कि जी कीमत नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते भाई? कि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो फिर क्या करना है? जब कोर्ट सिल जाएगा तो उसका डिजाइन तो नहीं बदला जा सकता। अच्छा हबीब साहब, आपको भी यही लगता है? तो ये शफाफ रखना चाहिए असल में जरूरत है। अच्छा हबीब साहब, आपको भी लगता है कि सियासी जमातों के एतराज़ात आज के इस इजलास के बाद दूर हो जाएंगे? देखिए, असल बात यह है कि सियासी जमातों के पास, और खास तौर पर जिन सियासी जमातों के लिए ये सारा मामला, ये मीटिंग की गई, ये इजलास किया गया, उसमें सरे फहरिस्त तहरीक इंसाफ जमातों के लिए जी, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ में भी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के लिए सारी मीटिंग की गई है। अदरवाइज जहां तक एतराज़ात की बात है बाकी जमातों के या तहरीक इंसाफ के या खुद परवेज खटक साहब के, तो उन एतराज़ात में किसी किस्म की कोई, आप यूं कहिए कि कोई सब्सटेंस पाया ही नहीं जाता। अच्छा। आज मेरी मालूमात के मुताबिक आज परवेज खटक साहब ने कहा कि जनाब देखिए, जो मगरबी रूट है उसके ऊपर काम ही शुरू नहीं हुआ। तो जब उन्होंने जैसे ये कहा तो वहां पर NHA के चेयरमैन बैठे थे, चेयरमैन जो शायद अशरफ तारड़ साहब, वो उठे, उन्होंने कहा हुजूर वाला, मैं आपके चीफ सेक्रेटरी को नवंबर में बता चुका हूं कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं, आप हमें जमीन खरीदवा दीजिए क्योंकि जिस जमीन पर सड़क बननी है। तो इसके ऊपर, और कहते जब चीफ सेक्रेटरी से बात हुई थी तो आप भी उस मौके पर मौजूद थे। इसके ऊपर वो फिर खामोश हो गए परवेज खटक साहब। फिर परवेज खटक साहब ने जनाब एतराज किया कि ये देखें जी, यहां पर तो सिर्फ सड़क बन रही है, इसके साथ कुछ नहीं बन रहा। तो इस पर वजीर आज़म ने कहा कि जनाब पहले क्या बनाए? आपके ख्याल में पहले इंडस्ट्रियल जोन बना देना चाहिए और बाद में सड़क बनानी चाहिए? देख, उन्होंने कहा कि जनाब हम सड़क बना रहे हैं, इसके बाद हम आपसे मुशावरत के बाद जहां जहां इंडस्ट्रियल जोन्स बनने हैं हम आपसे मशवरा करेंगे, और जब सड़क आपके सूबे से गुजर रही है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल जोन भी आपके सूबे में बनेंगे। तो इसके ऊपर वो फिर खामोश हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये 6 रोइया होनी चाहिए थी, 4 रोइया सड़क बन रही है या 2, ये तो सिंपल एक सड़क बन रही है, 1 वे, यानी 2 वे सड़क बन रही है जिसके ऊपर ट्रैफिक आएगी भी जाएगी भी।
اس پہ اس کو موٹر وے ہونا چاہیے. تو اس پہ پھر وزیر اعظم ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب میں موٹر وے بنا رہا تھا آپ موٹر وے کی مخالفت کر رہے تھے, آپ کہتے تھے کہ اسکول بننے چاہیے, ہاسپٹل بننے چاہیے, اب آپ کہہ رہے ہیں موٹر وے بننے چاہیے. تو حضور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ 4 رویہ موٹر وے ایکسپریس وے ہے, یعنی کلوز ٹو موٹر وے ہے, یعنی کوئی پوائنٹ ان کے اعتراض کا رہنے نہیں دیا. پھر وہ خاموش ہو گئے. جب الٹیمیٹلی انہوں نے ایک اور اعتراض کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب میں سارے منصوبے لگ رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب بڑے غصے میں آ جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہے. تو پھر اس پہ اعتزاز احسن صاحب موجود تھے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا پرویز خٹک صاحب اگر کوئی وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے لیے کوئی پروجیکٹس لے آتا ہے تو آپ اسے کرنے دیں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ اتنی یہ اجلاس میں کوئی بتائے نا کوئی ایک ایسا پروجیکٹ جو آپ وفاق کے پاس لے کے آئے اور وفاق نے کہا کہ ہم اس کی گارنٹی نہیں دیتے. اس کے اوپر وہ خاموش ہو گئے. اچھا پھر جناب آخر میں جو محمود خان اچکزئی تھا, محمود خان اچکزئی صاحب تھے, انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. ہارون صاحب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب بات یہ ہے کہ سی پیک کا معاملہ احسن اقبال کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے اوپر جو پیدا ہونے والے اختلافات تضادات ہیں یہ احسن اقبال دور نہیں کر سکتے. پھر اس کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم پہلی مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر یہ کمیٹی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جناب وہ سارے وزرائے اعلیٰ اس میں شامل ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ کمیٹی جو ہے وہ پھر بنی ہے. اس میں بہرحال جو میرے سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب ذرا جزبوز بھی ہوئے. بات سنیے, وہ ہے بھائی آپ نے محمود اچکزئی کو داد دی, یہ تو ہم نے اس پروگرام میں کہا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ عقابوں کی لڑائی میں کبوتر کا کیا کام ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو صحیح دیکھیے نا, وہ وزیر اعظم صاحب بھی ویسے بات دوسری طرف لے گئے. جب جس چیز پہ بحث ہو رہی ہے نا اسی پہ بحث کو مرکوز رکھنا چاہیے. وہ موٹر وے پہ اعتراض ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, موٹر وے پہ آج بھی ہمیں اعتراض ہے, لمبی بنی ہے موٹر وے, 100 کلومیٹر فالتو بنی ہے, پرانی چیزوں پہ بحث نہیں کرنی, گڑے مردے نہیں اکھاڑنے چاہیے. گزارش یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کے لیے بنی ہے یہ کمیٹی, محمود اچکزئی کیا کر رہے تھے, مولانا فضل الرحمان کیا کر رہے تھے, گود میں بیٹھ کے داڑھی نوچ رہے تھے نا, سارے لوگ یہی کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اعتراض ان کا بالکل درست تھا سبھی کا, اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, کیوں نہیں ویب سائٹ پہ ڈالتے, اس میں کیا چیز خفیہ ہے؟ پھر حکومت کا ٹریک ریکارڈ خراب ہے, اسی کا نہیں پچھلی حکومتوں کا بھی, چیزیں کہا کچھ دعویٰ کچھ کیا جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے. تو یہ LNG پہ ابھی تک دیکھیے نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنی اپنی مٹی خراب کر رہے ہیں شاید خاقان عباسی, یہ استعفیٰ دیتے تو اچھا ہے. یعنی روز ایک جسٹیفیکیشن نہیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں, یہ بات ہو رہی ہے قیمت بالکل ٹھیک ہے, سب سے کم ہے, پھر جو سب سے کم تھی اس سے بھی کم ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ جب دستخط ہو گے بتائیں گے, کیوں دستخط ہوں گے بتائیں گے, پارلیمنٹ میں لے کے جائیں اور اس پہ ڈسکشن کریں, جو فورم ہے کیبنٹ کا. دیکھیے پالیسی میکنگ ایک کیچ ہے LNG کے معاہدے میں, وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کی شک ہے ایک کہ آپ پرائس ڈسکلوز نہیں کریں گے, یعنی جب تک دستخط نہیں ہو جائیں گے. یہ قطر والوں نے, یہ قطر والوں کی ہے, اس کی وجہ ہارون صاحب جو LNG ہے یہ اوپن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. کون قطر والے؟ قطر والے اور دکاندار کی کیا جرت ہے شرطیں رکھے, جناب والا شرطیں گاہک رکھا کرتا ہے. اس کی وجہ ہے ساری دنیا میں بڑی گیس ہے, LNG صرف ایک ہی دکان پہ ہے, اس لیے کہ قطر میں سیف الرحمان رہتا ہے. دیکھیے اسے ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. LNG کی دکانیں محدود ہے شیخ, LNG کی دکانیں محدود ہیں, LNG مارکیٹ میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. گیس بہت ہے دنیا میں, شیل گیس نکل آئی ہے, پٹرول سستا ہو رہا ہے, گیس سستی ہو رہی ہے, محدود نہیں ہے. محدود ہمارے لیے اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے حکمرانوں کو دیے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائے نا جی, 2-3 آدمیوں سے مشورہ کر لیں, بہت سے مشورہ نہیں کرنا. وہ سیکرٹ صرف پرائم منسٹر اور راہداری پر جو سٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سی پیک پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے بلائے گئے اجلاس کے حوالے سے. ہارون صاحب, ساری سیاسی جماعتیں شور مچا رہی ہیں, پیپلز پارٹی بڑی خاموش ہے, وجہ کیا ہے؟ بس کوئی بات ہو گئی ہوگی, دونوں میں انڈرسٹینڈنگ تو ہے, میثاق جمہوریت سے چلی آتی ہے, لیکن یہ سی پیک پہ تو اعتراضات انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیے. اور اصل بات یہ نہیں ہے کس نے اعتراض کیا, اصل بات یہ ہے کہ قوم پریشان تھی اس پہ, اور چینی حکومت پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا اتفاق رائے پیدا کریں. آپ کو یاد ہے وہ کلپ نکال کے کل چلائیں, جب پہلی دفعہ اس پہ ہمارے پروگرام میں بحث ہوئی تو حبیب اکرم صاحب نے فرمایا
کہ چھوٹے صوبوں کے اعتراضات درست کیے جائیں، اور بڑے اس دن یہ غصے میں تھے، چھوٹے صوبوں کے بڑے پرجوش حامی تھے، اور آج ان کی رائے بالکل دوسری ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب بھی یہ کنفیوژن ہو تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ جی حالات بدل گئے، حالات بدلنے سے آپ کی رائے بدل جاتی ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے من الظلمات الی النور، تاریکی سے روشنی کی طرف، کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف جانا چاہیے۔ یہی کاروبار حکومت ہے اور یہی ڈیسیژن میکنگ ہے، اور اسی طرح تمام ادارے چلتے ہیں، چاہے وہ کاروباری ہوں، صنعتی ہوں، ٹریڈ ہو، جو بھی ہو، کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے۔ حکومت کا کام ہے کنفیوژن دور کرنا۔ یہ عجیب حکومت ہے جو کنفیوژن پھیلاتی رہتی ہے۔ تو اچھی بات ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور خدا کرے کہ آئندہ کوئی بنیادی نزاع پیدا نہ ہو۔ رہ گئے چھوٹے موٹے اختلافات، اس میں کیا حرج ہے؟ اختلافات پیدا ہوتے رہیں، سارٹ آؤٹ کیے جاتے رہیں، یہی زندگی ہے۔ اچھا حبیب صاحب، 2.5 سال میں مغربی روٹ مکمل ہوگا، مشرقی روٹ پر خاموشی ہے؟ دیکھیں، مشرقی روٹ جو ہے نا ایک بڑا ٹرکی معاملہ ہے۔ اس میں جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ جو چینی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اس کی تجویز ہے یہ کہ آپ اس روٹ کو یعنی کوریڈور کو جلد از جلد آپریشنل کر دیں۔ اس کے لیے وہ ٹرم کوائن کر رہے ہیں ون کوریڈور ڈفرنٹ پیسجز۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ون کوریڈور ڈفرنٹ پیسجز، یعنی اس کے اندر سے راستے کئی نکلتے ہوں۔ ایک مغربی روٹ ہے، ایک مشرقی روٹ ہے، کوئی ناردرن ہو سکتا ہے، کوئی سدرن ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مشرقی روٹ ہے نا، جو براستہ لاہور والا ہے، یہ چائنیز کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد اس کے اوپر گاڑیاں رول کی جائیں، اور تاکہ ہم گوادر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حکومت پاکستان جو یہاں کے سیاسی حالات ہیں ان کے مد نظر کہہ رہی ہے کہ آپ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، آپ اس پہ ہم آپ کی بات پہ غور کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں جو کنسنسس چاہیے، یا تو یہ ہے کہ مغربی روٹ پہ سگنیفیکنٹ کام ہو چکا ہو، تو تب ہم یہ جو تجویز ہے وہ آگے بڑھا سکیں گے، اس کے لیے پولیٹیکل سپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ تو جو مشرقی روٹ ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فارچونیٹلی۔ وہ اس کے لیے ایک آدھ لنک ہے جو تقریباً بننے والا ہے یا آئندہ سال تک بن جائے گا، تو اس کا مشرقی روٹ تو آپ کا چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس موجود نہیں۔ البتہ ایک ہارون صاحب، وہ صلاح الدین صاحب جو شہید ہو گئے تھے ہمارے اخبار نویس اس اساتذہ میں سے، وہ کہا کرتے تھے صحافی کی رائے صحافی کی رائے حقائق کے تعاقب میں رہتی ہے، حقائق بدل جائے تو رائے بدل جاتی ہے۔ چلیں ہارون صاحب، حبیب صاحب نے توجیہ بھی پیش کر دی اپنی۔ اقبال نے بھی اس پہ کچھ کہا ہے۔ جی، اقبال نے کہا ہے کہ عشق بیچارہ نہ زاہد ہے، نہ ملا نہ حکیم، عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی۔ لغت ہے حجازی کا۔ ٹھیک ہے، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، اگلے موضوع کی جانب شہر کاروں ہے لغت ہے حجازی کا۔ بالکل۔ اچھا، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاک بھارت سیکرٹری خارجہ مذاکرات جو کہ آج ہونے تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب آگے کی تاریخ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ہارون صاحب، پاکستان نے تو مولانا مسعود اظہر کو گرفتار بھی کر لیا، بہت سارے معاملات میں پاکستان تعاون بھی کر رہا ہے، پھر مذاکرات منسوخ ہوئے کیوں؟ نہیں، منسوخ تو نہیں ہوئے مذاکرات ملتوی ہوئے ہیں۔ میں نے اسی دن جب یہ خبر آئی تھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس پہ پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا آگے چلے جائیں، اتفاق رائے سے ملتوی ہوئے ہیں، حالات ایسے ہیں، دونوں طرف دباؤ ہے۔ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملتوی ہونے کا مطلب ہے کہ منسوخ ہو گئے، دوبارہ نہیں ہو سکیں گے، مشکل ہے۔ نہیں، منسوخ نہیں ہوئے، نہیں منسوخ نہیں ہوئے، نہیں۔ اچھا، کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں، کوئی ایسے قرائن نہیں ہیں کہ منسوخ ہو گئے ہوں، ملتوی ہونے کے ہیں۔ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو مذاکرات کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس پہ ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے، اور بہت اچھی بات ہے۔ کوئی ہمارے پاس اس کے سوا آپشن نہیں ہے، انڈیا کے پاس بھی اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، دنیا یہی چاہتی ہے، انڈین عوام نے یہی میسیج دیا ہے۔ کوئی میڈیا میں کچھ لوگ شرارت کرتے رہتے ہیں، مذاکرات کو سیبوٹاج نہیں ہونے چاہیے، چند انتہا پسندوں کے یرغمال نہیں بننا چاہیے، حکومت کو یہ فیصلہ کرنے دیں۔ اگر حکومت کوئی غلطی کرے تو اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اب تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے بعض اوقات کے بہت اپالوجیٹک ہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے، کیا اپالوجیٹک ہیں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کچھ شواہد ایسے ملے ہیں، انہوں نے کہا آپ شواہد دیجئے، ہم اس کی تحقیقات کر لیں گے۔ اور یہ ایک جو بات ابھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، دیکھیے نا، مولانا مسعود اظہر صاحب جو ہیں انہوں مدرسے بھی بنا رہے تھے، دفتر بھی چلا رہے تھے، اور موجود تھے اور سرگرم تھے، اور یہ کیسی کالعدم تنظیم تھی؟
تو بھائی یہ قانون نافذ ہونے چاہیے. قانون بنا لینا کافی نہیں ہے اور اعلان کر دینا کافی نہیں ہے. قانون کو نافذ ہونا چاہیے. اور اصول یہ ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی ہے. اتنے دکھ ہم نے جھیلے, 60,000 ہمارے شہری شہید ہو گئے, فوجی شہید ہو گئے, اتنی پیچیدگیاں ہم نے برداشت کی, سارا ملک ہمارا بدنام ہوا, معیشت ہماری تباہ ہوئی. تو یہ کیسے, یہ اس آدمی کے بارے میں تو ویسے بھی بہت شبہات پائے جاتے ہیں. یہ بہت پراسرار حالات میں وہاں سے رہا ہوا انڈیا کی جیل سے, اور پھر انڈینز اس کو مانگتے بھی نہیں تھے, کبھی اتنا اصرار نہیں کیا, برائے وزن بیعت کہتے تھے. اور یہ باقی جو جہادی گروہ ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو قابل اعتبار ہیں, اسٹیٹ ان پہ اعتبار کرتی ہے, لیکن ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کا کام ہے دشمن کی مزاحمت کرنا. کوئٹہ اور جلال آباد کے واقعات کیا پٹھان کوٹ واقعے کا رد عمل ہے یا مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری کا؟ کیونکہ جلال آباد کا واقعہ بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے بعد ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مولانا مسعود, یہ دونوں واقعات کو میرا خیال ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ لینا چاہیے. نہ تو یہ پٹھان کوٹ کا رد عمل ہے کہ آپ یہ کہیے کہ آپ اس کا الزام انڈیا پہ لگانے کہ جناب انڈیا نے کچھ ایسی موومنٹس کی ہیں جس سے پاکستان کو تکلیف ہو, اور یا پھر مولانا مسعود اظہر کو ہم تھوڑا سا, وزیر دفاع نے کہا تھا جب تک تکلیف نہیں پہنچائیں گے حملے بند نہیں ہوں گے. وہ کہتے رہے. بات یہ ہے کہ اب معاملات بھارتی وزیر دفاع کے بیان سے بہت آگے نکل گئے ہیں نا. دوسری بات ہے کہ جہاں تک مولانا مسعود اظہر کی ریاکشن کا تعلق ہے کہ مولانا مسعود اظہر کا کوئی گروپ یا ان سے منسلک یا متاثرہ کوئی چیز ہے جس نے ایسا کیا ہے, تو مجھے نہیں لگتا مولانا مسعود اظہر جو ہے, مولانا مسعود اظہر بڑے قابل احترام ہے, لیکن ان کی ویلیو اتنی نہیں ہے یا ان کا نیٹ ورک اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کاروائی کابل سے لے کے کوئٹہ تک کر سکے. تو یہ بالکل کوئٹہ کا معاملہ جو ہے وہ بالکل الگ تناظر کا ہے, جلال آباد کا معاملہ بالکل الگ تناظر کا ہے. البتہ دیکھیے جو اس میں اب اس معاملے میں کیچ ایک ہے نا پورا, ٹھیک ہے, اس کیچ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاک بھارت سیکرٹری خارجہ مذاکرات کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے پاکستان جو تحقیقات کر رہا ہے اس میں ایک کیچ ہے, وہ کیچ جی وہ کیچ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک تفتیشی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب ہماری یہ ٹیم بھارت جائے گی اور بھارت جا کے حقائق کا جائزہ لے گی. بھارت نے اس کو ویلکم کیا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ بھارت اس ٹیم کو ایکسیس کتنی دیتا ہے, کیا اس کو پٹھان کوٹ جانے دیتا ہے, کیا اس کو وہاں کے عینی شاہدین جو ہے ان سے بات کرنے دیتا ہے, کیا ان لوگوں سے بات کرنے دیتا ہے جنہوں نے ان دہشت گردوں کو مارا تھا. اب وہاں پر بھارت میں دو اوپینینز ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو پٹھان کوٹ جانے دیا جائے, لیکن وہاں کی جو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پاکستانی ٹیم آئے, وی ویلکم, لیکن ان کو دلی میں بٹھا کے ہم بریف کر دیں گے اینڈ دیٹس اٹ. اب پاکستان کو یہاں پر بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کہتا ہے کہ آپ ہمیں پٹھان کوٹ جانے دیں, آپ ہمیں عینی شاہدین سے اور اپنے کمانڈو سے بات کرنے دیں کہ وہ کون لوگ تھے, کیسے تھے, تو بھارت اگر اس کی اجازت دے دیتا ہے تو کل کو اگر بھارت یہ کہے کہ ہماری بھی ایک ٹیم آ رہی ہے, تفتیشی ٹیم, اور وہ مولانا مسعود اظہر سے کچھ کوشچن کرنا چاہتی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم ایسا کر سکیں گے؟ کیا ہم اس کا جواب دے سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہ قدم ہے تفتیشی ٹیم کا جو ہم نے کچھ زیادہ تیزی سے اٹھا لیا ہے, اور اب لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ رائٹ ڈائریکشن میں. تو اگر بھارت ہمیں پٹھان کوٹ میں جانے دے اور ہم بھارت کو مولانا مسعود اظہر تک رسائی دے دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے کوے ایسے ہیں, بلکہ بہت جو اتنے کوسنے دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ڈھور مر جائیں. بات یہ کہ میرے خیال میں یہ جو بھی جس نے بھی یہ پٹھان کوٹ کا واقعہ کیا ہے, یہ انسیڈنٹ جو ہے, وہ پاکستان کا مجرم یا بھارت کا مجرم نہیں ہے, وہ جنوبی ایشیا کا مجرم ہے. اور جنوبی ایشیا میں اگر اس واقعے کی کوئی انویسٹیگیٹو ٹیم اکٹھی بھی بن جائے تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن دونوں طرف کے جو ہاکس ہیں وہ اتنے زیادہ آپ یوں کہیے کہ وہ سرگرم ہیں کہ وہ شاید ایسا ہونے نہ دیں. اب یہ کہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ معاملہ ریٹیلیشن میں نہ چلا جائے کہ ہماری ٹیم کس سے ملے گی, پھر ان کی ٹیم آئے گی تو وہ اس سے کس سے ملے گی, کہیں معاملہ ہم یہ الجھا نہ بیٹھے. میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے وی ہیو ٹو ڈیلیبریٹ تھوڑا سا ڈیپلی. اچھا ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ الجھ سکتا ہے؟ بھارتی اہلکاروں کی جانب سے اب تک تو بڑی محتاط زبان استعمال کی جا رہی ہے اور پہلی بار براہ راست ہماری ایجنسیوں پر بھی الزام نہیں لگایا گیا. نہیں وہ ٹھیک ہے, محتاط اپنی جگہ کے, ہمیں بھی بہت کانشیس رہنا چاہیے. اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اگر صلح کی بات ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیں. لیکن مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی حماقت پاکستان کرے گا.
اچھا۔ جلد بازی کچھ لوگوں کا خیال ہے، ہو بھی سکتی ہے تھوڑی سی، لیکن یہ مشورے سے جائیں گے لوگ، اور میرا خیال ہے کہ ملٹری اپنا فوجی ادارے ان سے مشورہ کیا جائے گا، ISI سے کیا جائے گا، اور ISI کم کمپیٹنٹ نہیں ہے راج سے، راج اتنی بے رحم نہیں ہے، اتنی سازشی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کم کمپیٹنٹ نہیں ہے، ہماری فوج ایک ماڈرن ادارہ ہے، اور دوسرے ادارے ہیں، پھر سول سروس میں ایسے لوگ ہیں، فارن آفس میں ایسے لوگ ہیں، اگر مشاورت ہوگی، جو بہترین چیز تو یہی ہوتی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو کوئی نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح کے معاملے میں بڑی چوک ہو جائے گی۔ ویسے محاورہ یہ ہے کہ کبوں کے کہنے سے ڈھور مرتے نہیں ہیں۔ جی جی بالکل۔ اچھا ہارون صاحب، اس سے پہلے اگلے موضوع کی جانب بڑھیں، زبیر صاحب نے آپ کے لیے ٹویٹ کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ہارون صاحب کو کیا ہو گیا ہے، حکومت کی بڑی تعریف کر رہے ہیں سی پیک پر۔ میں نے کب تعریف کی ہے؟ آپ نے کہا نا کہ اگر نواز شریف یہ کہے، نہیں تو حکومت کا اقدام تھوڑی ہے، وہ تو سب نے مل جل کر کے کیا ہے، آپ سی پیک کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ سی پیک پر وزیر اعظم نے اچھا کیا، ساری جماعتوں کو بلایا اور ان سے بات کی۔ یہ تو مشترکہ فیصلہ ہے، نواز شریف کا فیصلہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف اگر کہے کہ اللہ ایک ہے تو میں کیا کہوں 3 ہے؟ اچھا، میں بھی سمجھ رہا تھا کہ تعریف ہی کی ہے، لیکن ہارون رشید صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ وزیر اعظم تو وہاں پہ گویا بیٹھے ہی نہیں ہوئے تھے۔ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، جی، فیصلہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیں نا، اوہو، ملے جو حشر میں لے لوں زبان ناسے کی، عجیب چیز ہے یہ طول مدعا کے لیے۔ بات یہ ہے حضور والا کہ وزیر اعظم کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا، وہ نہ چاہتے تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا نا، اور جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہو وہ اچھا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، مور اوور یہ کہ یہی بہترین فورم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہارون صاحب، اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سال IMF سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، کیا واقعی چھوٹ جائے گی؟ بات اگر تو چھوٹ جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن اسحاق ڈار تو اسحاق ڈار ہی ہیں، عجیب و غریب دعوے کرتے ہیں۔ وہ پچھلے سال انہوں نے غالباً نومبر 1913 میں انہوں نے کہہ دیا یہ 11ویں بڑی معیشت بن جائے گی، 11ویں بڑی معیشت بن جائے گی اگر یہ 7 گنا بڑھ جائے۔ ویسے بر صغیر میں ایک تجربہ ہو چکا ہے، 11ویں بڑی معیشت کینیڈا کی ہے، 1.25 لاکھ ارب روپے کی، یہ تو 25,000 ارب روپے کی میکسیمم معیشت ہے۔ تو بہار میں ایک تجربہ ہو چکا ہے، نتیش کمار نے کیا، 6 سال میں 7 گنا بڑھ گئی تھی۔ 4,000 ارب کا بجٹ تھا، 28,000 ارب کا ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ان کے کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ مثلا انہوں نے کہہ دیا کہ جی بن گئی ہے 11ویں بڑی معیشت، 18 ارب روپے کے زر مبادلہ کے ذخائر ہو گئے۔ اور بھائی زر مبادلہ کے ذخائر تو ایک چیز ہے، وہ بھی آپ نے قرضے لیے، قرضے بھی لیے دگنے سے زیادہ ریٹ پہ، یعنی ایک انڈین بزنس آرگنائزیشن نے اسے آدھے شرح سود پہ قرضہ لیا۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی بات ہے، جیسے گھر کا بجٹ ہوتا ہے ایسے ملک کا بجٹ ہوتا ہے، آمدن اور خرچات برابر ہیں۔ 26 ارب روپے اس سال ہماری آمدن ہوگی ایسٹیمیٹڈ، ضروری نہیں کہ ہو، عام طور پہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اخراجات ہمارے ہیں 4,000 ارب کے، تو باقی کہاں سے آئے گے 1,400 ارب روپے؟ قرض لیں گے 4.8 بلین، 4.80 ارب روپے روزانہ نواز شریف صاحب 2014 کے اعداد و شمار ہیں، تازہ میں نے دیکھے نہیں ہے، قرضے لیتی رہی ہے، اور اس میں وہ زرداری حکومت سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ پھر یہ سی پیک پہ بھی ایک ریزرویشن میری ہے کہ یہ کچھ اطلاعات ہیں جس کی میں نے لکھا بھی تھا، کہا بھی تھا، کسی نے تردید نہیں کی کہ شرائع قراقرم پہ ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ یہ چینی اور ترک کمپنیوں کا بھروسہ تو کوئی ہے نہیں، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اوپن ٹینڈر تو ہو نہیں رہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شکوک و شبہات تو اس میں پیدا ہوتے ہیں، ریزرویشن بھی رہیں گی۔ تو یہ اکانومی اس تیز رفتاری سے چھلانگیں نہیں لگایا کرتی۔ بہار میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ کرپشن کو پوری طرح روک دیا تھا، عدالتوں میں اسے انہوں نے مدد کی تھی، انہوں نے تو ابھی عدالتوں سے بات تک نہیں کی، اور سرکاری افسروں پہ کافی کنٹرول کر لیا تھا، مقدمات کے جلد فیصلے ہونے لگے تھے، اور بہت سے فیصلے کیے تھے۔ تو لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے، پولیس ڈی پولیٹیسائز ہو جائے تو اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر کتنی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ 6%، 7%۔ پاکستان کا پوٹینشیل تو ویسے 30% کا بعض ایکسپرٹس کہتے ہیں، مائننگ ہو، زراعت میں جو کام ضروری ہیں وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، ابو آل ٹیکس کلیکشن پوری ہو، جو ہو سکتی ہے۔ ہمارا 4,000 ارب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 6,000 ارب ٹیکس کلیکشن ہو سکتی ہے 3 سال میں۔ لیکن اب اسحاق ڈار صاحب کا کیا پتہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ البتہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے، بہت اچھا فیصلہ ہوگا۔
आज दूसरी अब बात, फिर जुबैर साहब से कहें एक मैसेज और भेजें कि बड़ी मैंने बुरी बात कह दी कि अगर जान छूट जाए मुल्क की और टैक्स वसूल होने लगे और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए तो बड़ी खतरनाक बात मैंने कह दी। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है, जान छूट जाए, और अगर जान छूट जाती है तो इससे आम आदमी को कितना देखिए, फायदा बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो IMF यूजुअली इसे कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि जब मुल्क बहुत मुसीबत में होता है तो जाता है और यहां से कर्जा ले लेता है। देखिए, हम 2008 में भी एक फैसिलिटी ली थी, मजबूरी तौर पे हम 1988 से लेकर अब तक 12 प्रोग्राम्स IMF के ले चुके हैं। हमने 2008 पे कर्जा लिया था $7.6 बिलियन का इनसे, तो उसके बाद हमने ये फैसिलिटी ली, एक्सटेंडेड फैसिलिटी थी $6.6 बिलियन की, यानी $1 अरब कम था। इसका पीछे जो उस वक्त प्रीमाइस था वो ये था कि हम इनसे पैसे लेंगे। ये IMF जो है ये फिस्कल डेफिसिट के लिए होता है, सिर्फ खसारे के लिए, प्रोजेक्ट्स नहीं होते इसमें। तो IMF से हमने पैसे लिए, उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कहा कि आप इसको इसी कर्जे को एक्सटेंड कर दें, $6.5 अरब दे दें, हम आपको यही वापस कर देंगे। अच्छा। बेसिकली वहां से ट्रांच जो आती है, किस्त आती है, हम वो पुराने कर्जे की किस्त पे कर देते हैं और थोड़े से पैसे अपने पास से डाल देते हैं। तो वो सारा मामला जो है अगले साल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 साल की एक्सटेंडेड फैसिलिटी थी। बात यह है कि क्या वो, जैसे हारून साहब कह रहे हैं कि क्या हमने टैक्स कलेक्शन बेहतर की, यस स्लाइटली इंप्रूव की। क्या हमने अपनी प्राइवेटाइजेशन की? नहीं की, क्योंकि इस जो मुआहदे के साथ, यानी जो IMF के साथ मुआहदा हुआ था, इसमें किसके तहत हमने प्राइवेटाइजेशन भी करनी थी? नहीं की। सब्सिडी खत्म की? यस, हमने थोड़ी सी खत्म की, जिसके नतीजे में हमें थोड़ी सी फिस्कल स्पेस मिली है, इसी वजह से हम थोड़ा इंप्रूव भी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बात सवाल ये है, जान छूट पाएगी या नहीं? जान छूटना, मेरा नहीं ख्याल हमारे जैसे मुल्कों की जान छूट सकती है। अच्छा, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और जिस तरह हमारे वज़राए खजाना और हमारी जो स्टैब्लिशमेंट, यानी खजाना की स्टैब्लिशमेंट है, जिस बुरे तरीके से अपनी मीशत को चलाती है, मेरे ख्याल में हमारे ऊपर IMF की नजर रहे, यानी हम उसकी निगरानी में काम करते रहें, तभी हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज तनहा हमारे अंदर, मैं हारून साहब से इस बात पे मुत्तफिक हूं कि उतनी सलाहियत नहीं है। ठीक है, बात करेंगे कराची की, जहां सियासी जमातों की लड़ाई में बेचारे अवाम पिस रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे शहर कायद की, जहां लड़ाई तो सियासी जमातों में है, लेकिन उसकी सजा जमहूर को मिल रही है। हारून साहब, कराची में पिछले कई दिनों से सीवरेज का मसला बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हुआ है लोगों के लिए। लोग बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, जगह जगह पर गटर उबल रहे हैं, और सियासतदानों को उन बंद गटरों से साजिश की बू आ रही है। गटर से बू ही आती है, गटर से खुशबू तो नहीं आ सकती ना। बात लेकिन साजिश की बू तो दोनों अजीबो गरीब, दोनों अजीबो गरीब फरीक हैं ये। यानी MQM भी नाक में मक्खी नहीं बैठने दे, पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े तेज तुंद हुए हैं, और अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर साजिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई साजिश हो रही है, लेकिन लड़ाई है सियासी जमातों की, साजिश कोई नहीं है। अलबत्ता ये खुर्शीद शाह ने थ्योरी पेश की कि वहां उनके सखर में ये होता था कि बोरियां डाल दी जाती थी, उनका गाय की सिरियां भी डाल देते थे ये तंग करने के लिए। हो सकता है अगर ऐसा हो तो थोड़ी सी निगरानी करें, एक आध आदमी को पकड़ लें। हुकूमतों का काम यही होता है कि जो लोग साजिश कर रहे हों, गड़बड़ कर रहे हों, खराबी पैदा कर रहे हों, उन्हें पकड़ें। हुकूमत और होती किस लिए है? हुकूमत तकरीरें करने के लिए नहीं होती, बयानात जारी करने के लिए, प्रेस रिलीज जारी करने के लिए नहीं होती, कल्चरल शो करने के लिए नहीं होती, लोग खुद कर लेते हैं ना। हुकूमत किसी को रोटी कमा के देती है, बल्कि जो लोग कमाते हैं उसमें से टैक्स देते हैं। तो भाई अगर कोई साजिश कर रहा है तो जरा निगरानी करें ना, कोई इंटेलिजेंस वालों को मुतहर्रिक करें, तो कोई ना कोई पकड़ा जाएगा। अगर ऐसी कोई बात है, मालूम नहीं है नहीं, लेकिन ये वैसे ये जो सिस्टम होते हैं ज़ेरे जमीन पानी के, सड़कें, कोई भी चीज है, जितनी तरक्की, इनकी एक उम्र होती है, उसके बाद ये अज़कार रफ्ता होने लगते हैं। मुझे याद है रहीम यार खान के एक मेयर होते थे, मियां अब्दुल खालिक थे, तो वो बड़े सख्तगीर और लड़ाका, मगर ये कि वो ऑनेस्ट बहुत थे। उन्होंने ठेकेदारों के रेट ही गिरा दिए थे और बहुत से तरक्याती काम किए। तो एक दफा लोग उन्हें कहने लगे कि अब आप फिर से मेयर हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेयर नहीं चाहिए, तुम्हें एक सफाई करने वाला चाहिए। और मेरी मदद तुम लोगों ने की नहीं जब मैं काम कर रहा था, और अब आ गए हो मुझे मेयर बनाने के लिए। बात यह है कि हर चीज की एक उम्र होती है। हमारे अक्सर शहरों में पानी के पाइपों की उम्र पूरी हो चुकी, कराची में तो ये बहुत ज्यादा बड़ा मसला। और ये जो कराची में बहुत बुरा हाल है। कराची एक बहुत बड़ा अजीमुल जुस्सा कूड़ेदान बन गया है।
وہاں جائیں تو گھن آتی ہے. ویسے تو لاہور میں بھی اگر صبح کے وقت آپ سڑکوں پہ نکلیں سوائے بڑی سڑکوں کے, اور ٹرین سے صبح 7 بجے اگر سفر کریں تو ہر طرف گندگی ہے. اور ایک ترکی کی کمپنی کو صفائی کا ٹھیکہ دے دیا ہے. یہ اتنی پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے جناب والا کہ پاکستانی صفائی بھی نہیں کر سکتے, اس کے لیے بین الاقوامی کمپنیاں چاہیے. اور ترک کمپنیوں کا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو کراچی کی صفائی ہونی چاہیے, حکومت کی ذمہ داری ہے, صفائی تو کرے نا. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پہ اصل جھگڑا شروع ہونے والا اور بڑا یدھ ہوگا وہ ہے بلدیاتی اختیارات. بلدیاتی ادارے بنائے کس لیے ہیں؟ یعنی ذمہ داری دے دی اور اختیار نہیں دیا. اس کے معاملے میں ایم کیو ایم کا موقع بالکل صحیح ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے بھی کہا سپورٹ کریں گے, تحریک انصاف نے بھی کہا سپورٹ. پورے ملک میں بلدیاتی اداروں کے اختیارات ملنے چاہیے. اور یہ وہ واحد چیز ہے, آج کا دن یہ وہ واحد چیز ہے جس پہ حبیب اکرم صاحب نے عمران خان کی ایک دفعہ تعریف کی تھی کہ بلدیاتی اداروں کو اس نے اختیارات دیے ہیں. آج کا دن تاریخ کا کوئی بہت اچھا دن ہے جس میں ہارون صاحب نے پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کی بھی تعریف نہیں, میں نے تعریف نہیں کی, میں نے کہا ذمہ داری دیتے ہیں تو اختیار دیں. دیکھیں چیزوں کو اس کے سیاق و سباق میں دیں. ذمہ داری دیتے ہیں تو اختیار کیوں نہ دیں؟ بغیر اختیار کے کون سی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے. حبیب صاحب, وزیر بلدیات سندھ جام خان شورو صاحب نے الزامات کیا کہ میئر کے منمانے اختیارات حاصل کرنے کے لیے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنایا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے اس بیان کی, اس الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے سندھ میں صرف ایک سازش ہے, اور وہ بڑی ہماگیر ہے. اس سازش کو کہتے ہیں کانسپیریسی آف انکمپٹنس, نااہلی کی سازش ہے. وہاں پہ آپ وزیر بلدیات سے لے کے نیچے تک چلے جائیں, آپ کو نااہلیت ایسی ماشاءاللہ بھری پڑی نظر آتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اس میں ایم کیو ایم جب بنے گی, جب وہاں پہ ایم کیو ایم کا میئر آئے گا, ایم کیو ایم کے ہاتھ میں بلدیاتی اختیارات آئیں گے, تو ایم کیو ایم بہرحال ایک ایکسیپشن ہے. ایم کیو ایم جو ٹارگٹ طے کرتی ہے ان کو اچیو کرنے کا بھی حق رکھتی ہے, یعنی ان کو اچیو کرنے کا یعنی صلاحیت بھی رکھتی ہے. مجھے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے وفاقی گورنمنٹ کے بتایا, انہوں نے کہا, میں نے ان سے بات ہوئی کسی سے تو میں نے کہا جی یہ کراچی میں سرکولر ریلوے یا میٹرو ریلوے کوئی اس طرح کی چیز کیوں نہیں بن سکتی؟ انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پر صرف کراچی میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایم کیو ایم کر سکتی ہے, پیپلز پارٹی سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ایم کیو ایم کے پاس اختیار آئے گا. ایم کیو ایم کو پتا ہے کہ تھوڑا اختیار ہو تو اسے زیادہ کیسے کرنا ہے, اور زیادہ ہو تو اسے بہت زیادہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, خبر کی جانب آتے ہیں. جی, آج ایم کیو ایم سے پہلے بھی ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے 2 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے کو 42 ارب پہ پہنچا دیا تھا, ان کا بھی ذکر کریں تھوڑا سا. کسی شریف آدمی کی کبھی تعریف کر ہی دیا کریں, اس میں کیا ہے یار. پہلے بھی ایک میئر آئے تھے, جی نعمت اللہ خان صاحب, انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا. بالکل بے شک ان کا کام تھا, بہت زیادہ تھا. اچھا نہیں, ایکسیلنٹ کام کیا تھا انہوں نے. تو جی خبر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, خبر نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ بڑا دلچسپ جو میرے معلومات میں آیا, وہ یہ کہ ریسنٹلی ابھی صدر صاحب جب چین گئے تو صدر صاحب کی وجہ سے چین والوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ہوا یہ کہ صدر صاحب نے جب چین جانا تھا, انہیں تقریر دی گئی, یہاں پہ وزارت خارجہ نے بھیجی کہ جناب یہ انگریزی کی تقریر ہے, آپ جا کے کر دیں. انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں کرنی, میں نے تو اردو میں کرنی. انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا, یہ تو صدر صاحب نے انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ جناب چین والوں سے بات کریں. چین والوں نے کہا ہمارے پاس وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے, یعنی وہ سلسلہ ہی موجود نہیں ہے کہ آپ ٹرانسلیٹ اردو میں کریں اور پھر ہم اس کو انگریزی میں یا چینی زبان میں پہنچا سکیں. انہوں نے کہا جی جو بھی ہے. پاکستانیوں نے اتنا پریشر کیا کہ چین والوں نے کہا, چین والوں نے ایمرجنسی بنیادوں پر اپنے وہاں پورے کا پورا سافٹ ویئر چینج کیا, اپنا طریقہ کار چینج کیا میٹنگ کا, کہ تاکہ صدر صاحب جب انگریزی اور جب اردو میں بولیں تو وہاں پر جا کے باقی جو وہاں کے چینی لوگ بیٹھے ہیں انہیں وہ چائنیز زبان میں سمجھ آ سکے. تو پھر جناب وہاں پہ یہ مسئلہ حل ہوا, اور اس میں آف کورس کریڈٹ گوز ٹو ہماری وزارت خارجہ جس نے اپنے صدر کی لاج رکھی, جس نے اردو زبان کی لاج رکھی, اور اب اس لیے ہمارے صدر کا کہ جس نے چین کو بھی اردو سے متعارف کروا دیا. اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک میں سوال ہارون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہارون صاحب, خان صاحب کی انگوٹھی کل, سوال کل پہ رکھیں گے. خان صاحب کی انگوٹھی پروگرام کا وقت ناظرین وہ میرا اندازہ ہے کہ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.